अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा फेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के LA-15 और 16 में एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम, और ये भी कहा कि कुछ हलकों में झगड़े भी हुए हैं। और कुछ पोलिंग स्टेशन में हमने ये भी देखा है कि जो पोलिंग का सिलसिला था वो भी कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया, जबकि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई भी इल्ज़ाम लगाने में तो माहिर है लेकिन इसे प्रूफ नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग पे जो धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसे नून लीग ने मुस्तरद भी किया है। साथ ही हमने ये भी देखा कि मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात भी हुई है लाहौर में, और क्या नए सूबों के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 27 सितंबर को इस्लामाबाद डी चौक का रुख करने जा रही है। इससे पहले ये कहा गया था CM सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, जबकि अब ये खबर आई है, उन्होंने चंद सहाफ़ियों से जो है वो गुफ्तगू भी की है कि जो अगला लाए अमल है, जो कन्फर्मेशन है, वो 27 अगस्त को होगी। कुछ सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू भी की, बात भी की, और ये भी कहा कि अगर इस प्रोटेस्ट को, इस एहतजाज को मुअत्तल किया जाएगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। तो उनका कहना था कि अगर बानी PTI से हमारी या फिर बहनों की मुलाकात करवा दी जाती है तो प्रोटेस्ट मुअत्तल किया जा सकता है, यानी कि पहले मुलाकात होगी बानी PTI से, फिर उसके बाद बानी PTI अगला लाए अमल भी देंगे। साथ ही CM सोहेल अफरीदी ने ये भी कहा कि हम वादा करते हैं कि अगर बहनों की मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर बहनें अडियाला से बाहर आके जो है सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि बानी PTI की जो मुलाकातें थी अडियाला में वो चल रही थी बहनों के साथ, लेकिन जिस तरीके से अडियाला के बाहर उनकी बहनें मीडिया से गुफ्तगू करती थी उसके बाद जो है इस पर पाबंदी भी लगा दी गई है। लेकिन यहाँ बड़ी खबर और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत से खुश नहीं है। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो काबीना को मुबारकबाद भी दी और ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है और अब बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत बनने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इससे नाखुश है। और फिर जब सोहेल अफरीदी साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आइंदा वक्तों में हम देखेंगे कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। और फिर सवाल ये भी है कि क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइंदा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शरीक होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो अगर इस तरह की नौबत आती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ तब्दील कर देगी, उनका क्या स्टेटमेंट होगा। कुछ ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी कहा गया कि आप आइनी ओहदे छोड़ दें, यानी इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्हें भी जो है वो आइनी ओहदा छोड़ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन हुकूमत से ख़ासा नाराज़ भी है। तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुग़ल साहब, इनके हमरा हैं शाहिदा रहमानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। अरबाब खिज़र हयात साहब ने भी हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शाहिदा साहिबा का। शाहिदा साहिबा, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेके, क्या समझते हैं आपके? राना सनाउल्लाह तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कोई सबूत ही नहीं दिया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज काबीना में गुफ्तगू की, मुबारकबाद भी दी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना है। जी बहुत शुक्रिया खदीजा। सबसे पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा और धांधली लीग ने जिस तरीके से चुराए हैं, और मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ वोट की इज्जत को बेतौकीर किया बल्कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि PMLN का हमेशा से ये वतीरा रहा, आज नया नहीं। 90s के आप इलेक्शन देखें, बीबी शहीद कहती रही हमारे इलेक्शन चुराए गए हैं। खैर, हम अपने तमाम तर सबूतों के साथ पीपल्स पार्टी अदालतों में गई। ये है कि देर लगी, लेकिन जब बीबी की जिंदगी में तो नहीं, लेकिन बीबी की जिंदगी के बाद जब फैसला आया तो उसमें साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने किस तरीके से पैसे लिए, किस तरह बांटे पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, किस तरह IGI का वजूद अमल में आया, और ये सारी चीजें हमने देखी। ये तारीख का हिस्सा है, और मैं समझती हूँ कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से हम सबको इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए। और इसी तरह आपने देखा कि हमेशा हर इलेक्शन में इन्होंने गुंडागर्दी, धांधली के साथ अपनी बर्तरी को कायम रखने के लिए मुल्क की मफाद को पांव तले रौंदा, और अपना सिर्फ नून लीग का मफाद आगे रखा। 2013 के इंतखाबातों फरमाइश थी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, और आपने देखा कि वो 2/3 मेजॉरिटी मिली, लेकिन 14 में जब धरना हुआ, उसी पीपल्स पार्टी को जिससे आज इस तरह के अल्फाज से नवाज रहे हैं, इससे बदतरीन ये कहते थे। और फिर वसी सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे जब
ان کے اوپر برا وقت آیا تو انہیں لینے کے لیے بھی گئے, ہاتھ بھی جوڑے, معافیاں بھی مانگی, اس سے پہلے بھی معافیاں مانگتے رہے کہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے. لیکن شاہدہ صاحبہ پھر بات تو یہ ہے کہ اگر اتنے اختلافات ہیں, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, اگر اتنے ہی اختلافات ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کیوں دیا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو منتخب کرنے کے لیے؟ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو صدر بنے ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے ارکان کے ووٹوں سے ہی بنے ہیں. دیکھیے خدیجہ, جب میثاق جمہوریت ہوا 2005-6 میں, اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب جب 90s کی سیاست کو نہ دہرانے کا عہد کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے 2008 سے 13 تک کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ لے کے چلے, تمام تب ڈیولپمنٹ فنڈ ہو یا کسی قسم کے مراعات ہوں ایکول دی کہ ہر پارلیمنٹیرین کی عزت ہو. لیکن جب 2000 اور پھر یہی نواز شریف اس دور میں کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف, پھر جو کچھ ہوا گیلانی صاحب کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر, سب تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا پھر 2018 میں RTI سسٹم بٹھایا گیا, انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے, پیپلز پارٹی نے ان سے کہا نہیں, پارلیمانی سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. بڑی مشکلوں سے بڑی قربانیاں دے کے یہ سسٹم اس ملک میں چل رہا ہے. تو ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, جمہوریت کے لیے, پاکستان کو سیاسی طور پہ معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا, لیکن ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی سسٹم میں آئینی عہدوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ارباب خضر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, عہدوں کا بھی چھوڑ دیں گے اور اس حکومت کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ عنقریب چھوڑ دیں گے. جی ارباب صاحب, آپ نے شاہدہ صاحبہ کی گفتگو سنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ اندیا دے رہی ہے کہ شاید وہ اتحاد ختم کر دے مسلم لیگ نون سے, اور دھاندلی کے الزامات بھی لگا رہی ہے. ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب احتجاج کی کال دے چکی ہے. حکومت کے لیے مزید مشکلیں بڑھ رہی ہیں. جی ارباب صاحب, ارباب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, عامر مغل صاحب سے جو ہے اس پہ موقف لے لیتے ہیں. عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ کہا گیا تھا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے کہ 27 سپٹمبر کو جو ہے وہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, ڈی چوک کا رخ کریں گے, لیکن اب ان کا ایک اور بیان آیا ہے کہ اس کا مزید فیصلہ جو ہے وہ 27 اگست کو ہوگا, یعنی کہ 27 سپٹمبر سے ہٹ کے اب 27 اگست کو جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. ساتھ ہی دعویٰ بھی کیا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ پشاور سے نکلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی دیکھیں, ابھی آپ بات کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی لڑائی کی, تو میرے خیال میں پاکستان کی عوام یا پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اس کو ایک برا کشتی سے زیادہ نہیں سمجھتی ہیں. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بیمہ پالیسی. تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کو عوام نے مینڈیٹ دیا, وہ مینڈیٹ ٹوٹا گیا اور وہ برابر بانٹا گیا پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, MQM میں اور دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں. جی تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, عوام کو مس گائیڈ کرنے کے لیے, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک وقت آتا ہے یہ آپس میں مشورہ کر کے نورا کشتی شروع کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا لوٹ کے مال کا ہے کہ 2024 8 فروری 2024 کا الیکشن جتنا شفاف تھا اتنا ہی شفاف الیکشن ہوا آپ کا گلگت بلتستان کا, اتنا ہی شفاف ہوا ہے آزاد کشمیر کا. تو اب بظاہر تو مال جو ہے وہ تقریباً برابر ہی تقسیم ہوا ہے. وفاق اور پنجاب لوٹ کے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے نون لیگ کو, بلوچستان اور سندھ جو ہے وہ لوٹ کے دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو, اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جی پی جو ہے اس کا الیکشن لوٹ کے دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو, اور آزاد کشمیر کا الیکشن لوٹ کے دے دیا گیا ہے نون لیگ کو. تو اب لوٹ کے مال میں جھگڑا ہے ان دونوں پارٹیوں کا کہ میرا حصہ زیادہ ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کیونکہ وفاق دیا گیا ہے اور پنجاب جو دے دیا گیا ہے وہ لوٹ کے جو نون لیگ کو, اس لیے باقی سارا لوٹ کا مال ہمیں ملنا چاہیے. یہ جھگڑا ہے ان کا. کون سا الیکشن, کون سا ووٹ, کون سی عوام, کون سے منتخب نمائندے, کون سی منتخب اسمبلیاں, کون سا مینڈیٹ, کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے الیکشن لوٹا جاتا ہے, سر عام لوٹا جاتا ہے, بندوق کی نوک پہ لوٹا جاتا ہے, عوام کی کوئی بل نہیں ہے, عوام کا کوئی الیکشن نہیں ہے, سب اس وقت ٹوپی ڈرامہ ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں لوگ ہنستے ہیں دونوں کی پارٹیوں کی نورا کشتی پہ.
تو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، خدیجہ آپ بھی انجوائے کریں، میری محترم بہن جو ہے ان کو بھی موقع دیں کہ یہ عوام کو مزید انٹرٹینمنٹ دیں، اور ارباب خضر حیات صاحب کو بھی موقع دیں کہ وہ عوام کو مزید انٹرٹینمنٹ دیں۔ اچھا ارباب صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے ٹھیک ہے، اخبار صاحب جو ہے ان کو کچھ دیر بعد جو ہے ہم ٹیلی فون لائن پہ بھی لیں گے جی۔ لیکن بات یہ ہے مغل صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 27 سپٹمبر کو ڈی چوک کا رخ کرے گی یا نہیں کرے گی، ایک طویل ٹائم دے دیا گیا ہے۔ کچھ روز پہلے شفقت ایاز صاحب جو ہے وہ میرے پروگرام میں آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنا طویل ٹائم ہم نے اس لیے بھی دیا ہے کہ اگر اس دوران حکومت نے ہمیں مذاکرات کی پیشکش کی، مذاکرات کی بات کی، تو پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں مذاکرات کے تو دروازے کھلے ہیں نا، یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، اصل میں یہ مذاکرات اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ چلے آپ ہماری لوٹ مار کو تسلیم کر لیں، آگے بڑھے، آپ ہمیں 5 سال کا جو ہمارا جاری مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں تو آگے بڑھتے ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف عمران خان کا موقف ہے کہ ہم آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں، اپنے مینڈیٹ کی واپسی چاہتے ہیں، پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں، جو تحریک انصاف میں 9 بھی مسلط کیا گیا اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے، جو 8 2024 کا الیکشن اٹھا گیا اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے، جو ہمارے شہید کیے گئے 26 نومبر کو ڈی چوک میں اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ ہم تو یہ انصاف چاہ رہے ہیں، ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ سب پہ مٹی ڈالیں، آپ ہمارے جعلی ٹوٹے ہوئے مینڈیٹ کو تسلیم کریں تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو نہ اس پہ عمران خان مانیں گے، نہ اس پہ تحریک انصاف مانے گی، اور نہ ہی اس پہ عوام پاکستان۔ اچھا شاہدہ صاحب ہمارے سے، شاہدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے پس پردہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ خاصا خوش نہیں ہیں۔ جی شاہدہ صاحبہ۔ جی یہ بتائیں مغل صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی اب شریک ہو جائے اور پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں، جبکہ پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے کہ ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن وہ پارٹی جس کے پاس ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ موجود ہو وہ اس مینڈیٹ کو چھوڑے، جو ہمارے لوٹے ہوئے مینڈیٹ کے اس نے آئینی عہدے لیے ہوئے ان عہدوں کو چھوڑے وہ پارٹی۔ وہ اگر سول سپرمیسی کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو پھر انہیں حکومت سے نکلنا پڑے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت میں بھی بیٹھے رہے اور ہمارے ساتھ بھی شریک ہوں، یا تو وہ سول سپرمیسی کی جنگ لڑیں گے یا ہمارے لوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ انجوائے کریں گے۔ تو چوائس تو ان کی ہے نا، اگر وہ ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں کہ یہ جن عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مینڈیٹ لوٹ کے وہ عہدے چھوڑ دیں تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ ایسے نہیں کریں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت میں بھی رہیں گے، ہمارے لوٹے ہوئے مینڈیٹ پہ انجوائے بھی کریں گے، تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتی ہے؟ جی ارباب خضر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل۔ جی یہ بتائیے گا خضر صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، لیکن ساتھ ہی اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے لگی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27 سپٹمبر کو جو ہے وہ ڈی چوک اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ دیکھیں جی 27 ستمبر کی پہلے میں بات کر لوں کہ 27 ستمبر کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ یہ لوگ اٹک کے اس پار جانے والے ہیں خیبر پختونخوا کے، نہ کسی اور علاقے سے لوگ آئیں گے، یہ صرف گیدڑ بھپکیا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ پھر یو ٹرن لیتے ہیں، جس طرح وزیر اعلیٰ نے یہاں پر 5 اگست کو جو جلسہ کیا ہے پشاور میں، تو ان کے دعوے تھے کہ اس جلسے میں 10 لاکھ افراد شرکت کریں گے، لیکن اس میں تو 4000 لوگ بھی شرکت نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور جو 27 ستمبر کا جلسہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا۔ لیکن آج وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم تو عمران خان صاحب سے کی رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، ان لوگوں کی باتوں کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہے۔ تو 27 ستمبر کو کچھ نہیں ہونا والا ہے، 27 کے بعد 28 ستمبر بھی آئے گی، اور اس کے بعد 2029 بھی آئے گی، تب بھی پاکستان مسلم لیگ اچھا کی پھر حکومت ارباب اس صاحب یہ وقت پہ بتائیں کہ ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا حل ہے؟ انہیں منا لیا جائے گا یا پھر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو داندلی کا شور بچا رہی ہے نا، تو دیکھیں اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر، تو جو پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ داندلی ہی کرتی ہے۔ لیکن دیکھیں اب قوم جاگ چکی ہے،
اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو اگر ہم دیکھ لیں تو وفاق کی جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر میں انہی کی حکومت ہوتی ہے. یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر کے عوام وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. تو اگر اس دفعہ مسلم لیگ نون دوبارہ جیت گئی ہے تو یہ اس وجہ سے کہ وفاق میں ہماری حکومت ہے. تو پھر اس میں داندلی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے دیکھے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوا, ہم نے پیپلز پارٹی نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لطیف اکبر صاحب کو جو ہے وہ مارا گیا, پیٹا گیا, اور شیلا صاحبہ نے بھی یہی کہا, جو پلوشاں ہیں سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شواہد بھی دیے ہیں, بیلٹ باکسز کو آگ لگائی جا رہی ہے. دیکھیں یہ شواہد, دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا نا کہ جو پارٹی ہارتی ہے وہ یہی برونا روتی ہے. میں اپنی بات بھی کہوں گا, ہم بھی اس طرح کرتے آ رہے ہیں. تو دیکھیں نا, حقیقت کو اب چھپایا نہیں جا سکتا ہے. یہ 2026 ہے, یہ اب وہ 90s اور 85 والی سیاست نہیں چل رہی یہاں پہ. یہاں پر دیکھیں پاکستان کے عوام ہو, کشمیر کے عوام ہو, گلگت بلتستان کے عوام ہو نا, ان سب میں شعور آ چکا ہے. وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. ہم بھی تو داندلی کا شور مچا سکتے تھے گلگت بلتستان میں, حالانکہ وہاں پر حقیقی معنوں میں داندلی ہوئی ہے. وہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو چیئر پرسن ہے وہ وہاں پر 2 مہینے سے بیٹھی ہوئی تھی, اور وہاں پر اربوں روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیں وہاں پر وہ خرچ کر رہی تھی. لیکن دیکھیں ہم ملک کو جو ہے نا وہ ہم ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے کی طرف بڑھے. اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہے, پوری دنیا میں جو ہے نا پاکستان کا نام روشن ہوا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ اچھا یہ بتائیں, یہ جو طویل ڈیٹ دی گئی ہے 27 سپٹمبر کی, اور آج تو سی ایم سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جاتی ہے بہنوں کی یا پھر ہماری, اور وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ معطل کر دیا جائے, موخر کر دیا جائے, تو ہم وہ بھی کر دیں گے بانی پی ٹی آئی کی کال پر. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم سے مذاکرات کیے جاتے ہیں, ہم سے بات کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے, تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایون اگر بہنوں کو اجازت دی جاتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اڈیالہ کے باہر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گی. تو اتنی لچک تو دکھا رہے ہیں سہیل افریدی صاحب. دیکھیں تو اس پر اب حکومت سوچے گی, کیونکہ ان کے جو پہلے جو خان صاحب سے ملتے تھے تو وہ باہر آ کر ایک جو ہے نا وہ اعلامیہ جاری کرتا تھا, دوسرا مل کر آتا تھا وہ دوسرا اعلامیہ جاری کرتا تھا. انہی ریکارڈ پر تو یہ بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے نام پہ کوئی چیز دیا, اسٹیڈیم وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر تو جب علی امین گنڈاپور صاحب آ گئے, انہوں نے پشاور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر دیا. حالانکہ عمران خان صاحب کی بہنیں خود انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے نام پر کسی قسم کا بورڈ اویزا نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود بورڈ اویزا کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہدہ صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل. شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ارباب صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی ہوگی, لیکن کیونکہ وہ آپ سے رابطہ پھر منتقل ہو گیا, تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات چیت کرے گی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاتھ ملا لے گی پاکستان تحریک انصاف سے, اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آئینی عہدے چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہم ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. دیکھیے ختیجہ, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر پارٹی شور مچاتی ہے ہارنے کے بعد. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ احترام کیا. ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کس طریقے سے خواجہ آصف نے اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ان کے منسٹر نے, رانا ثناء اللہ نے, کہ ہماری جیب میں 12 سیٹیں, اور وہ جیتے 12 سیٹیں لے کے. اور اسی طریقے سے انہوں نے تمام تر قومی وسائل کو, وفاقی وسائل کو, وفاقی وزراء کو وہاں یوٹیلائز کیا. اور جس طریقے سے ایک دن پہلے بسیں پہنچائیں, یہ سب کھلی پری پول ریگنگ تھی. اور پھر الیکشن کے دن ہمارے لوگ شہید ہوئے. آج بھی ایک شخص شہید ہوا, اس سے پہلے الیکشن میں بھی تیسرے فیز میں تیسرا ہمارا ورکر شہید ہوا, زخمی ہوئے. ہمارے ایم این اے کو گولی ماری ڈائریکٹ, انہوں نے تو خونی الیکشن بنایا. آپ نے بات کی, دیکھیں ہم نے تو الیکشن کے اندر 2024 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی. ہم نے اس وقت بھی وفاقی حکومت سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی کہ جی 11 پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا تھا. اور الیکشن کے بعد ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی. جب پی ٹی آئی جو کہ غیر جمہوری رویہ اپناتی ہے, ہر ایک کو چور ڈاکو کہتی ہے, اور ان کے جو دور میں جو کچھ ہوا سرٹیفائڈ چوری تو ان کے دور میں, لیکن ہم سب کو ایک طرف رکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, آئین کی سپریمیسی کے لیے ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. اور بالکل ہم اپنے آئینی عہدے بھی چھوڑیں گے.
ہم حکومت کے ساتھ جو ٹریجری بینچز میں بیٹھتے ہیں اس کو بھی ہم جا کے اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے. یہ آپ نے بڑی بات کر دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھوٹے یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے, نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہی نعرہ رہا ہے کہ سندھ کھپے مرسو مرسو سندھ نہ دیسو. تو اب اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو سخت موقف دے سکتی ہے, سخت بیانات کا تبادلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی جہاں تک آپ نے بات کی, جو ایک منسٹر صاحب جو انہی کے منسٹر ہیں اپنے ہی سسٹم پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, ان کے وزیر داخلہ ہیں اور انہی کے سینیٹر ہیں, وہ ان کے سسٹم پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں گی کہ جو آئین کی, ابھی جب ہم نے سپریمیسی کی بات کی, آئین کے اندر طریقہ کار واضح طور پہ موجود ہے, اور کہ وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن آتی ہے اور پاس کرتی ہے تو صوبے بنتے ہیں. ایسے کسی شخص کی خواہش میں نہیں بنتے کہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں اور یہ کہیں کہ جی تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ یونٹ بننے کے ہوگا اور تمام آپ کی مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, آپ کی زراعت بھی بہتر ہو جائے گی, آپ کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آئین کی حکمرانی ہوگی تو سب کچھ بہتر ہوگا. اگر آئین کو پامال کیا جائے گا اور قانون کو پامال کیا جائے گا تو پھر کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. آپ کتنے ہی, کبھی کہا جاتا ہے کہ 1 یونٹ بنا لیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی زیادہ یونٹ بنا لیں. ایک طرف تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ اتنے 4 صوبوں کو تو آپ NFC ایوارڈ کی رقم نہیں دے پا رہے, آپ پانی کی تقسیم منصفانہ نہیں کر پا رہے, آپ وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں کر پا رہے. اتنے یونٹ بنا کے آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اتنے اچھا, یعنی سیکریٹریٹ کہ بنا پاکستان دیں گے. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مزید یونٹس جو ہیں وہ بنے جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, ہم نے کہا ہے کہ آئین کے اندر جو طریقہ کار وضع ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. مغل صاحب یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹیرین سے 50 ہزار روپے مانگے تھے جو تاکہ یہ جلسے کے حوالے سے بھی بات کی اور ویسے بھی انہوں نے بات کی, لیکن کسی بھی پارلیمنٹیرینز نے پیسے نہیں دیے اور یہ جو جلسہ ہوا ہے یہ بھی سرکاری وسائل سے کیا گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کچھ MNAs ایسے بھی ہیں اور جس طریقے سے بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے ود ان پارٹی اختلافات ہیں؟ یہ سلمان راجہ صاحب نے کب سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جلسہ سرکاری وسائل پہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری وسائل میں کچھ سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, جبکہ کچھ جو ہے MNAs کہہ رہے ہیں کچھ ہم نے خود پیسے دیے ہیں. نہیں, میں نے سلمان راجہ صاحب اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ تو ان کا موجود ہے کہ ہم نے پارلیمنٹیرین سے کہا تھا کہ وہ 50 ہزار روپے دیں, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیے, اور میں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے باہر آئیں. جو انہوں نے دیا وہ تو دیا, جو انہوں نے نہیں دی وہ بھی آپ نے ان کے ذمہ ڈال دیا. دیکھیے یہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, 50 ہزار کو دے یا نہ دے. آپ یہ اصل سوال یہ کریں کہ تحریک انصاف کو پنجاب میں جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا, تحریک انصاف کو سندھ میں جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا, تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا. اصل سوال تو یہ کرنے کا ہے نا. نہیں, وہ تو جب آئے تھے سہیل آفریدی صاحب تو سعید غنی صاحب نے ویلکم بھی کیا تھا انہیں ایئرپورٹ پہ. آپ خدا کا خوف کریں خدیجہ راٹھور صاحب, اور ویلکم کرنے کے بعد جو انہوں نے حشر کیا تھا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. چلے جلسہ نہیں کرنے دیا, ہمارے کارکنوں کو لاٹھی چارج کیا, آپ کے سامنے نہیں ہے. لیکن نون لیگ والوں نے تو آپ کو ویلکم بھی نہیں کیا تھا نا, ایٹ لیسٹ کراچی والوں نے جو ہے وہ ویلکم تو کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے. میں یہ کہتا ہوں کہ نون لیگ والوں نے سیدھا غسل مار دیا میرے منہ پہ, اور پیپلز پارٹی والوں نے پہلے ہاتھ ملایا اس کے بعد غسل مارا, تو آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں. میں تو حیران ہوں. اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا, انہوں نے سندھ میں کراچی میں کیوں نہیں جلسہ کرنے دیا, اور جب ہم نے جلسہ کرنے کی سہیل آفریدی نے کوشش کی وہاں سے ہمارے لوگوں پہ لاٹھی چارج کیوں کیا, وہاں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیوں کیا. جب بھی تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے, ان پہ لاٹھی چارج کیوں کیا جاتا ہے, ان پہ بے بنیاد مقدمے کیوں بنائے جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے مغل صاحب کیونکہ شاہدہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود, یہ ہو سکتا ہے کیونکہ شاہدہ صاحبہ تو کہہ رہے ہیں معنی عہدے نہیں چھوڑیں گے. کیا اس کے علاوہ جی شاہدہ صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اگر وقت پڑا تو ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے لیے اقتدار کوئی اہم چیز نہیں رکھتی ہے, اصولوں کی سیاست کی پیپلز پارٹی نے. ہاں, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ نئے صوبے بنانے کی حمایت کر لے گی, تو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لانگ مارچ کر سکتی ہے. دیکھیں جی, ہم نے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے. کس سے بات کر رہی ہیں خدیجہ؟ ہیلو. جی شاہد صاحب. جی شاہد آپ بولیں پلیز.
دیکھیں ہم نے مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے، جہاں تک بات کی تو بالکل ہم نے یہاں سندھ میں ویلکم بھی کیا ہے، ان کے لیے جگہ بھی مختص کی، لیکن اگر اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ کریں گے جہاں پہ طے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اجازت دیتے ہیں، کمشنر اجازت دیتے ہیں، اس جگہ پہ کرنے کے بجائے اگر اس کو آپ کراس کریں گے تو پھر اس کو حکومت روکے گی، کہیں پہ بھی ہو، کے پی کے میں بھی ہم جائیں گے، اگر ہمیں کوئی جگہ دی جائے گی تو ہم وہیں جلسہ کریں گے، اس سے الگ نہیں کریں گے۔ رہی بات عہدوں کی، تو پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کی سیاست کو ترجیح نہیں دیا۔ ہم نے 11 سال آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء جیسے عامر کا مقابلہ کیا، مشرف کا مقابلہ کیا، اور آپ بی بی کی زندگی دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا اقتدار کیا، اور ابھی بھی ہمیں اقتدار کی پرواہ نہیں، ہم نے اصولوں کی سیاست کی ہے، ہمیں اس طرح کی بھیک میں لے کر کسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے عہدے، آئینی عہدے رکھیں یا کیبنٹ کا حصہ بنے یا ہم گورنمنٹ کا حصہ بنے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو ہم ان چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم بالکل احتجاج کا راستہ اپنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر مغل صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ، خضر ایاز صاحب۔ کیونکہ وقت کی کمی تھی اس لیے جو پورا موقف ہے آپ لوگوں کا وہ نہیں لے سکے، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ Stay with us۔